काउंसिल का फाउंडर चेयरमैन है और अब तक इस काउंसिल से तमाम करीब करीब जितनी बड़ी खानकाएँ हैं, चाहे वो तेलंगाना से हों, आंध्र प्रदेश से हों, कर्नाटका से हों, राजस्थान से हों, उत्तर प्रदेश से हों, बिहार से हों या वेस्ट बंगाल से हों, और आपके महाराष्ट्र से भी काफ़ी खानकाएँ से जुड़ चुकी हैं। हमारा मेन मकसद इस काउंसिल को बनाने का ये रहा है कि जितनी खानकाएँ हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उन सब की आवाज़ जो इंफरादी हैसियत से जो लोग परेशान हैं अपने अपनी खानकाहों के इंतज़ाम को लेके, अपने अपने जो भी मसाइल उनको लेके, उनको एक प्लेटफॉर्म से ऐसा तैयार किया जाए कि नेशनल लेवल पे उनकी आवाज़ बुलंद की जा सके। इसमें औकाफ के जो मामलात हैं हमारी खानकाहों से जुड़े, उसके वो तो इसका मकसद है कि जितने औकाफ के मामलात हुकूमत के सामने ज़ेर गौर हैं, उसमें हम सही तरीके से अपना पक्ष रख सकें। लेकिन हमारा मेन उसके अलावा मकसद क्या है कि खानकाहों से जो इल्म ख़त्म हो गया है और खानकाहों से जो इल्म चलना चाहिए, जाना चाहिए, लोगों तक जो मैसेज पहुंचना चाहिए, वो आज की तारीख में सही मायने में नहीं जा रहा है। वो मैसेज जा रहा है मदारिस से और दूसरे जो इदारे दीगर वहाँ से। जबकि इस मुल्क की हकीकत ये है कि इस मुल्क में जो दीन के बानी हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके बाद में उनके जितने खलीफा हुए और दूसरे दीगर बुजुर्गान दीन हुए जो अलग अलग खित्ते में जाके बसे और जहाँ जहाँ उनकी आखिरी आराम गाह है, वहाँ से दीन की तबलीग खानकाहों से हुई, जो आज के दौर में हमें देखने को नहीं मिलती है। इसकी वजह क्या रही, उस वजह में जाएंगे तो इख्तलाफ बढ़ेंगे, लेकिन ठीक है, देर आयत दुरुस्त आयत। हमारी एक कोशिश है कि जो दीन की सही तबलीग, जो मोहब्बत का असल पैगाम जो खानकाहों से जाना चाहिए, वो वापस से उसकी शुरुआत की जाए। क्योंकि इस मुल्क में आज की तारीख में जब मीडिया देख लें हम या सोशल मीडिया देख लें, दीन को, आलम इस्लाम को इस तरीके से पेश किया जा रहा है कि हम जैसे कोई दहशतगर्द हैं, या हमारे मुँह से ज़बानी दहशतगर्द की निकलती है। जबकि हमारे बुजुर्गों ने ना तो तलवार से काम लिया और ना ज़बान से ज़्यादा काम लिया। आपने अपने हुस्न अखलाक से, अपने मोहब्बत के पैगाम से लोगों को मुतासिर किया और दीन की तबलीग करी और लोगों को कलमा पढ़वाया। ये हकीकत लोगों को नहीं मालूम। लोग तो सोचते हैं कि लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने भी तलवार के दम पे दीन की तबलीग इस मुल्क में की, जबकि हिस्ट्री मौजूद है, तारीख मौजूद है कि बिना ज़बान का इस्तेमाल करें और कम बोलकर गरीब नवाज रहमतुल्लाह ने कितने हज़ारों लाखों, इसका एक फिगर है, ठीक है, वो डिस्प्यूटेड है, लेकिन 90,000, कोई कहता है 1 लाख, उस जमाने में आपने से ज़्यादा लोगों को कलमा पढ़ाया। आज के दौर में इसकी सख्त से सख्त ज़रूरत ये है कि हम खानकाही लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। हम इसके अलावा जो फितना फसाद इस मुल्क में चल रहा है, आपस में हमारे कौम के अंदर भी हम एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे के अकायद को कंडेम करते हैं। हमारा मेन मकसद ये भी है कि इस काउंसिल के जरिए पैगाम ये भी दिया जाए कि आपके जो अकायद हैं, आपके जो भी मकासद हैं, वो आप अपने रखें, उससे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो कलमे की बुनियाद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कलमे की बुनियाद पे हम लोग आपस में इत्तेहाद कायम करें और जो भी कौम के मसाइल हैं, जो भी दीनी मसाइल हैं, उसको इस कलमे की बुनियाद पे एक जज़म पे बैठ के हम अपनी आवाज़ बुलंद करें। हम हमारे ज़ाती इख्तलाफात, हमारे अकायद को भूल जाएं, सब अपने अपने अकीदे पे कायम रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जितने फ़िरके हो चुके हैं, लेकिन कलमे की बुनियाद पे सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे जमा किया जाए। ये हमारा ये दूसरा मकसद है। तीसरा मकसद ये है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम लोग मॉडर्न तालीम तो दे देते हैं, खानकाही तालीम और दीनी तालीम से बहुत दूर है। आज जो मदारिस हैं वहाँ पर मेरे ख्याल से खानकाही लोगों के बच्चे बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारा सूफियों का, हमारी खानकाहों का मदरसा इस हिंदुस्तान में
غالباً میرے خیال سے قریب قریب اکا دکا کوئی مل جائے، ادروائز کوئی یہاں پر ہمارے اس ملک میں ہماری خانقاہوں کے ادارے نہیں ہیں. دیوبند سے مل جائیں گے، دوسری جگہوں سے مل جائیں گے، لیکن ہماری خانقاہوں کے نہیں ہیں. تو ہم ایک ایسا ادارہ قائم کریں جہاں بزرگان دین کی تعلیمات کے زیر غور اس کو فالو کرتے ہوئے بچے ادبی تعلیم بھی لیں، دینی تعلیم بھی لیں. کیونکہ جو تعلیم خانقاہوں سے ملتی ہے وہ سامنے والے کو یہ نہیں بتاتی کہ ہم ہی سب کو ہے کہ دین کی تبلیغ کرنے میں بزرگان دین کا کیا ہاتھ رہا ہے. کیونکہ نبوت کے بعد میں اہل بیت کے بعد میں ولایت کا سلسلہ جو پوری دنیا میں چلا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بزرگان دین نے پورے ہندوستان میں نہیں دنیا میں اسلام کی دین کی تبلیغ کری. تو کیا مصیبتیں اٹھائی، کیا حالات رہے. نہ ان کے پاس موبائل تھا، نہ ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی. اس زمانے میں نہ کوئی ایروپلین ہوا کرتے تھے، نہ جہاز بھی نہیں تھا. تو آپ اس دور میں کیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں دین کی تبلیغ کے لیے جاتے تھے اور لوگوں کا دل جیت کے ان کو کلمہ ہو جاتے تھے. تو یہ ہماری نئی پیڑھی کے سامنے یہ لٹریچر آنا بہت ضروری ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہماری بچیوں کو بھی تعلیم کے لیے آگے لائیں. کیونکہ خانقاہی لوگ کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم شرعی معاملے میں لوگ ہمارے پہ انگلی نہ اٹھائیں، ایسا نہ کریں. نہیں، اسلام میں برابر کا درجہ ہے بچوں کا، عورتوں کا. ان کی تعلیم کے لیے بھی زور دیا گیا ہے. ان کو بھی اچھی سے اچھی جدید سے جدید تعلیم دیں اور ان کو دینی تعلیم اور صوفیوں کی تعلیم بھی دی جائے. کیونکہ ایک بچی جب پڑھے گی تو پوری قوم پڑھے گی، پورا ایک پریوار، پورا ایک گھر پڑھے گا. تو ہم اس پہ بھی زور دیں. مین مقصد خاص طور سے خانقاہی لوگوں کا یہ جو رہتا ہے کہ اوقاف کی جو ان کی پراپرٹیز ہیں، جو پرانی خانقاہیں ہیں، وہ اس میں الجھ کے رہ چکے ہیں. حکومت کی طرف سے نئے نئے ایکٹ لائے جاتے ہیں، نئی نئی تبدیلی کی جاتی ہے، نئی نئی کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں. تو اس میں ہماری حکومت سے بھی یہ ڈیمانڈ رہے گی کہ جب آپ وقف سے متعلق کوئی اگر کام کرنے جا رہے ہیں یا کوئی کمیٹی بنا رہے ہیں تو اس میں خانقاہی لوگوں کو نمائندگی دیں تاکہ وہ خانقاہی لوگوں کا پکش رکھ سکیں وہاں پر. ہمارا یہ بھی مطالبہ رہے گا. دوسرا یہ کہ حب الوطنی سے ہمارا معاملہ ہے کہ حب الوطنی آج ہم لوگوں پہ بہت کھل کر کے انگلیاں اٹھائی جاتی ہے مسلمانوں پہ، جبکہ ہمارے لیے تو معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے آخری آرام گاہ اس ملک میں ہے. تو تا قیامت تک ہماری نسلیں اس ملک سے جڑی ہیں. اور مسلمان تو جب سپرد خاک ہوتا ہے، مثال کے بعد بھی خود اپنایا جاتا ہے، تو اس کو تو روزے محشر کے دن اسی مٹی سے اٹھایا جائے گا. ہمارا تو یہ ایمان ہے. تو ہمارا رشتہ تو ملک سے اس طریقے سے بنا ہوا ہے. لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے بچوں کو یہ سمجھائیں کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح. تو سوشل میڈیا پہ اس طریقے سے معاملات لوگوں کو بھڑکانے کے لیے بھیج دیے جاتے ہیں. بچے جوش میں آئے تھے، کل میں پڑھنے لگ جاتے ہیں کہ جب ان کو جہاد کرنے کا موقع مل گیا. نہیں، ہمیں حب الوطنی کا، ہمارے وطن کا، اس سے بھی محبت کا پیغام عام فہم کرنا ہے. ہمارے نوجوانوں کو اس ملک کے لیے ان کی جو ذمہ داریاں اس کو بھی ہمیں سمجھانا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی ترقی ہو، ہماری خانقاہوں کی بھی ہو، ہمارے گھر کی بھی ہو، ہمارے بچوں کی بھی ہو، اور ہمارے معاشرے کی بھی ہو، ہمارے ملک کی بھی ترقی ہو. یہ بھی ہمارا ایک مقصد رہے گا. تو ان تمام مقصد کو لے کر کے ہم لوگ ہر اسٹیٹ میں جا رہے ہیں. قریب قریب ہمارے ہندوستان کے سارے اسٹیٹ اس میں کور ہو چکے ہیں اور میرے خیال سے قریب قریب ساری اسٹیٹ سے خانقاہیں جڑ بھی چکی ہیں تقریباً. اور ہم اسٹیٹ میں ایک سیمینار کر رہے ہیں، آل انڈیا سے زیادہ نشن پہنچ چکا ہے. یہ چیز آپ لوگ واضح طور پہ سمجھ لیں کہ اس کونسل کا پالیٹکس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. نہ ہم پالیٹکس کو اس میں الاؤ کریں گے. ٹھیک ہے، ہمیں پالیٹیشن ٹچ میں اس لیے رہنا پڑے گا کہ ہمیں ہمارے معاملات کے سامنے جا کے رکھیں، حکومت کے سامنے رکھیں، منسٹروں کے سامنے رکھیں، وہ الگ معاملہ ہے. لیکن اس کے بنیاد پہ چاہے میں خود فاؤنڈر آف دی چیئرمین، چاہے میں خود بھی نہ ہوں، اس کا نہ تو کوئی پولیٹیکل فائدہ اٹھایا جائے گا اور نہ ہی اس کو پالیٹکس کے اندر انوالو کیا جائے گا، نہ ہی کسی قسم کی پولیٹیکل کوئی اپیل اس بینر تلے کی جائے گی. آج بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آگے فیوچر میں. تو اس تمام مقصد کو لے کے، تمام مقاصد کو لے کر کے ہمارے وحید پاشا صاحب جو نیشنل انچارج سیکرٹری ہیں کونسل کے، ان کی ملاقات آپ سے ربانی صاحب سے ہوئی اور عبدالباری صاحب سے ہوئی، اور ان کے بیچ میں جو تبادلہ خیال پچھلے دنوں میں ہوا، میں آ نہیں پایا. آپ لوگوں کی ملاقات ہوتی رہی 2-3 مرتبہ. تو آپ لوگوں کی طرف سے یہی ہمیں پیغام ملا کہ آپ لوگ یہاں پر جڑنا چاہتے ہیں ہماری کونسل سے،
اور میں آپ سب لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں. آپ لوگ جڑ رہے ہیں اور تمام لوگ. اس کی ویب سائٹ ہے, جو بھی خانقاہیں ہیں اس میں ہم خانقاہی لوگوں کو جوڑ رہے ہیں جو سجادگان ہیں. جو بھی لوگ ہیں ویب سائٹ پہ اس میں جا کے آن لائن آپ فارم ہے اویلیبل, اس کو آپ فارم کو فل کریں, اس کے ممبر بنیں اور اس سے جڑیں. اس کے اندر آپ کی جو بھی پرابلمس ہیں, آپ کی جو بھی معاملات ہیں وہ کونسل کے سامنے رکھیں. خانقاہی معاملات آپ کے, اس کو آپ کونسل نیشنل لیول پہ آپ کی آواز بن کر کے ان معاملات کو اٹھائیں گے. تو اس لیے میں آج ممبئی میں جو یہ آپ کی خانقاہ میں جو یہ آج میٹنگ رکھی گئی ہے, اجلاس رکھا گیا ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ ممبئی میں جتنے خانقاہیں ہیں, خانقاہی لوگ ہیں جو سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں, اگر وہ اس کونسل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آن لائن فارم ہے ویب سائٹ پہ, اس سے جڑیں, ممبر بنیں. اور میں ان دونوں حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں. یہ ہماری خانقاہ سے, ہماری اس کونسل سے جڑے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم لوگ بنا کسی ذاتی مفاد کے خانقاہی نظام کو واپس سے اسٹیبلش کرنے کی نیت سے, بزرگان دین کے پیغام کو واپس سے عام فہم کرنے کے لیے ہم دل سے ان میں مل کے کام کریں. اور یہ توقع میں آپ سب لوگوں سے رکھتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت خوشی کی بات ہے کہ اپنے مقاصد کو سر نصرالدین شاہ صاحب نے ہمارے سامنے رکھا. ہم یہاں سے اپیل کرتے ہیں کہ جتنے بھی سجادگان ہیں, یہ ویب سائٹ پہ جا کے آل انڈیا صوفی سجاد نشین کاؤنسل AISSC.in اس میں جائیں. اس میں آن لائن فارمز اویلیبل ہیں, اس میں اپنا فل کریں, اس کو فل کریں اور اس میں ممبر جڑیں تاکہ ہم سب لوگ ایک جٹ ہو کے کام کر سکیں. اور ہمارے مقاصد, جیسے ششی صاحب نے فرمایا کہ کئی مقاصد, تعلیم میں ہمارا اہم مقاصد ہے. اس تعلق سے ایک بات ذہن میں آئی کہ ابھی ہماری فاؤنڈیشن نے ایک پروگرام کیا تھا, صوفی کاؤنسل کیا تھا. ابھی لٹریسی ٹریننگ سینٹر کے لیے ہم نے جگہ لے لی ہے. 5 ایکڑ کی ایک جگہ ہماری خانقاہ راستانہ وہاں پہ, اور ایک ریڈیو بلڈنگ ابھی ہم نے لے لی ہے جس میں ہم ایوری ایئر 20 لڑکے لوگ کو فری اکوموڈیشن, اسٹڈی مٹیریل, اکوموڈیشن اور کوچنگس وغیرہ کے ساتھ ٹوٹل اس کا انتظام 20 لوگ کو آل انڈیا سے سلیکٹ کریں گے انٹرنس بیسس پہ, اور ان کو فری UPSC ٹریننگ سینٹر جہاں سے بچے, ہمارے قوم کے بچے YT کے IAS, IPS, IFS بن کے نکلیں گے. یہ ہمارا ایک کام ہو گیا ہے ہمارے لوگوں کی دعا سے, اور انشاءاللہ دعا کریں تعلیم میدان میں ہم اپنی قوم کو اور آگے لے جائیں. ربانی صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ بچوں کے لیے, علم کے لیے جو کام کر رہے ہیں, خدمات سب سے بڑی خدمات ہے. اس کو آپ ڈیٹیل کی شکل میں ہمارے ساتھ شیئر کریں, ہم بھی جو مدد ہو سکے گی اس میں مل کے, ہم سب مل کے جو کام کریں گے. میں پھر سے ایک بار اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور میں جو معاملہ ہمارے آپس میں, ہم جو لوگ ایک دوسرے کے جو عقائد ہیں ان کو لے کے جو ہمارے بیچ میں اختلاف ہے, ہمارا مین مقصد وہ رہے گا کہ اس اختلاف کو سب سے پہلے دور کریں. کیونکہ جب ہم گھر میں لڑتے رہیں گے تو نہ تو ہماری ترقی ہونی, نہ ہماری قوم کی ترقی ہونی. ان سب لوگوں کو پرانا ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ, کبھی کسی قسم کا اختلاف اس ملک میں آپس میں نہیں رہا. کہ اب ماحول ایسا بن گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے, یا کچھ لوگ ہیں جو بنوانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم سب خانقاہی لوگ ان چیزوں سے بچیں, ایک دوسرے پہ چھینٹا کشی نہ کریں. ہمارا پیغام تو محبت کا تھا اور آگے بھی محبت کا رہنا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی عقائد کا ہو, چاہے کسی بھی تنظیم سے جڑا ہو. ہم سب کو محبت کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں اور ان کو ایک جذم پہ لانے کی کوشش کریں. یہ مقصد بھی ہمارا ہے. ہمیں کلمے کی بنیاد پہ سب کو ایک ہونا ہے انشاءاللہ.